17 जनवरी को पूरे पाकिस्तान में एहतजाज करेंगे। ये जागीरदारों का पाकिस्तान नहीं, ये अवाम का पाकिस्तान है। शुगर माफिया, आटा माफिया, इन सब के पीछे एस्टेब्लिशमेंट का हाथ है। फौजी अदालतों ने पाकिस्तान का नुकसान किया। मिलिट्री कोर्ट्स के पहले भी मुखालिफ थे, अब भी मुखालिफ है। कौम को इसका खमियाजा भुगतना पड़ता है। हाफिज नईमुर्रहमान साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस ने सबको उड़ाकर रख दिया। मजीद क्या कहा उसकी डिटेल में मैं आपको बताता हूं। मिलिट्री कोर्ट्स का केस जो सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था, आज जजेस के रिमार्क्स ने उस केस को उड़ाकर रख दिया। जजेस ने कहा कि त्यारा साजिश केस में एक आर्मी चीफ के त्यारे को हाईजैक किया गया, उसकी जिंदगी को रिस्क पर डाला गया। कुलभूषण यादव मुल्क दुश्मन था, इन दोनों के केस को मिलिट्री कोर्ट्स में क्यों नहीं चलाया गया? और सिविलियन के कोर्ट्स जो केस मिलिट्री कोर्ट्स में चल रहे हैं, ये किसने तफरीक की कि फलां का केस मिलिट्री कोर्ट्स में चलेगा, फलां का इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में, और फलां प्रेस कॉन्फ्रेंस करके छूट जाएगा? तो इन सब की इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ेगी और देखना पड़ेगा कि इसके पीछे कौन है। मजीद क्या डिटेल, इन सब की डिटेल से पहले आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। शुक्रिया। आज हाफिज नईमुर्रहमान साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें उसने सबको, इस पूरे निजाम को नंगा करके रख दिया। हाफिज नईमुर्रहमान साहब ने कहा कि पार्लियामेंट में बैठे हुए 70 से 80% लोग अरबपति हैं। इनको आम आदमी की मुश्किलात का क्या पता, इनको पेट्रोल की कीमत का क्या पता? वो तो फ्री में पेट्रोल डलवाते हैं। उनको बिजली के बिल का क्या पता, उनकी बिजली फ्री में चलती है। और ये किसान की गंदम का रेट तय नहीं करते, किसान के गन्ने की कीमत का रेट तय नहीं करते। और उन्होंने कहा ये सब शुगर माफिया बैठे हैं जो असेंबली में बैठे हैं, ये आटा माफिया है, ये सारे लोग जो असेंबली में बैठे हैं, इन्हीं में शुगर माफिया मौजूद है, इन्हीं में आटा माफिया मौजूद है, इन्हीं में से बिजली चोर मौजूद है, और आईपीपीएस कंपनी के माफिया भी इन्हीं में मौजूद है। और इन सब को एस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट हासिल होती है और इनके जरिए ही एस्टेब्लिशमेंट अपना निजाम चला रही है। ये फौज के जर्नेलों, जजेस, बैरोक्रेट और जागीरदारों का पाकिस्तान नहीं है, ये अवाम का पाकिस्तान है। हाफिज नईमुर्रहमान साहब ने कहा कि 17 जनवरी को पूरे पाकिस्तान में एहतजाज करेंगे। केपीके में शदीद बेचैनी है, अफगानिस्तान से मामलात ठीक होने चाहिए और इनका हाल मुज़ाकरात है। हम दोनों ने बहुत दुख झेले हैं, अफगानिस्तान ने भी और पाकिस्तान ने भी। अब हमें भाई भाई बनकर रहना चाहिए। और जनरल मुशर्रफ ने हमारे दरमियान नफरतें पैदा की, उन्होंने अमेरिका की जंग में हमें झोंक दिया। और फौजी ऑपरेशन की हम पहले भी मुखालफत करते थे, अब भी मुखालफत करते हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि फौजी अदालतों की भी हम मुखालफत करते हैं, इन्होंने पाकिस्तान का नुकसान किया है। मिलिट्री कोर्ट्स के पहले भी मुखालिफ थे, अब भी मुखालिफ हैं। और इन कोर्ट्स का खमियाजा कौम को भुगतना पड़ता है, पाकिस्तान को भुगतना पड़ता है। हाफिज नईमुर्रहमान साहब ने कहा कि फार्म 45 के बजाय अगर फार्म 47 की हुकूमतें कायम होगी तो फिर एतमाद साजी नहीं होगी। कराची के बल्दियाती इंतखाबात में जमात इस्लामी ने क्लीन स्वीप किया। तहरीक इंसाफ और हमारे इत्तेहाद की सीटें 192 थी, बाकी तमाम जमातों की सीटें 173 थी। फिर एस्टेब्लिशमेंट ने झुर्लू फेर कर पीपल्स पार्टी को जितवा दिया और आज पूरा कराची उसका खमियाजा भुगत रहा है। ये पीपल्स पार्टी की इतनी जुर्रत नहीं थी कि इतने 30 लोगों को गायब करवा देती, एस्टेब्लिशमेंट ने इनको गायब करवाया है। तहरीक इंसाफ कहती है कि वो बिक गए, मैं कहता हूं कि नहीं, उनको प्रेशर डाला गया, उनको नहीं आने दिया गया और वोट नहीं डालने दिया गया। और उन्होंने ये भी कहा कि अदालतें और ट्रिब्यूनल्स धांधली की इन्वेस्टिगेशन के लिए काम ही नहीं कर रहे। साल होने को है, अभी तक कोई धांधली की इन्वेस्टिगेशन ही नहीं हो रही। उनको रोक दिया जाता है जब भी इन्वेस्टिगेशन की बात की जाती है। और एस्टैब्लिशमेंट ही धांधली की जिम्मेदार है। हाफिज नईमुर्रहमान साहब ने कहा कि एस्टैब्लिशमेंट ही धांधली की जिम्मेदार है। जुडिशल कमीशन बनाकर फार्म 45 की बुनियाद पर फैसले होने चाहिए और इन्हीं को सीटें मिलनी चाहिए जो फार्म 45 पर जीते हैं। जो फार्म 47 से जीते हैं उनको रिवर्स होना चाहिए और फार्म 47 की बुनियाद पर, 45 की बुनियाद पर जिनकी हुकूमत बनती है उनको दी जानी चाहिए। और यकीनन इनमें से बहुत सी बातें हक और सच पर मबनी है कि ये जिस तरह धांधली करके फार्म 47 की बुनियाद पर लोगों को जितवा दिया गया और हुकूमत बना दी गई, 17 सीटें वाले को हुकूमत दे दी गई, तो इससे मुल्क के अंदर ना तो एतमाद साजी होगी, ना मुल्क की इकानमी बेहतर हो सकती है, ना मुल्क के हालात बेहतर हो सकते हैं। लोग कैसे एक्सेप्ट करें जो 50-50 हज़ार के लीड से जीत रहे थे उनको हरवा दिया गया, तो वो क्या वो चुप करके बैठ जाएंगे? वो अपना हर फोरम पर जाएंगे
اور یقیناً جو دھاندلی کی انویسٹیگیشن کے ٹریبیونل تھے اسلام آباد میں، وہ بار بار ان کو روکا گیا. کبھی چیف جسٹس صاحب انٹروین کرتے ہیں، کبھی چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ انٹروین کرتے ہیں، کبھی الیکشن کمیشن انٹروین کرتا ہے کہ دھاندلی کی انویسٹیگیشن نہیں ہونی چاہیے. ہمیں اپنی اب ہر یہ نئی نئی بات کرتے جا رہی ہے. اس الیکشن میں انہوں نے ایک نئی بات کی، یہ کی کہ انہوں نے جو آرઓز تھے وہ بیوروکریسی سے لے لیے، جو حکومت کے انڈر تھے، جو ان نگران حکومت کے اندر تھے. اور نگران حکومت ہر صورت میں تحریک انصاف کو ہٹانا چاہتی تھی، پیچھے لانا چاہتی تھی. نگران حکومت کا محسن نقوی اس حکومت کا وزیر داخلہ ہے، جو پنجاب کا وزیر اعلیٰ تھا. اور انہوں نے بیوروکریسی سے لگا دیا. اب پھر جو دھاندلی کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے تھی، پہلے ہمیشہ جو ہائی کورٹس کے ججز ہیں وہ کرتے تھے، اب ان کو نہیں کرنے دے رہے. یہ کہتے ہیں کہ نہیں جی اب الیکشن کمیشن کو یہ اختیار دے دیا جائے. جو راول پنڈی کے کمشنر نے اس کو ایکسپوز کیا کہ اس دھاندلی میں چیف الیکشن کمشنر اور قاضی فیض عیسیٰ انوالو ہیں. اب اسی چیف الیکشن کمشنر کو یہ اختیار دے دیا گیا کہ آپ اپنی مرضی سے ریٹائرڈ ججز کو لگا کر اس دھاندلی کی انویسٹیگیشن. تو یہ تو یقیناً پردہ پوشی ہے. جب وہ چیف الیکشن کمشنر ریٹائرڈ ججز انہی کو چنے گا جو اس کے منظور نظر ہوں گے، اور ان کو پھر جو ٹاسک دے گا وہ اسی کو کریں گے. انہوں نے کیا انویسٹیگیشن کرنی ہے؟ تو یہ پہلی دفعہ یہ کیا جا رہا ہے کہ ہائی کورٹ کے ججز کو دھاندلی کی انویسٹیگیشن نہیں کرنے دی گئی، اور ان ججز کو پھر ڈرایا دھمکایا گیا جو انویسٹیگیشن کر رہے تھے. جسٹس طارق محمود جہانگیری، اس کی ڈگری جیلی کا کیس لایا گیا، اور اس کو ڈرانے دھمکانے کے باوجود جب وہ نہیں ڈرا تو پھر اس کو روک دیا گیا کہ آپ انویسٹیگیشن ہی نہیں کر سکتے، ہم تو ریٹائر ججز سے کروائیں گے. یہ انتہائی بھیانک اور بھونڈا مذاق ملک کے ساتھ کیا جا رہا ہے، جس سے ملک دن بدن پیچھے جا رہا ہے، اور ملک کے ادارے پیچھے جا رہے ہیں، اور ملک کی اکانومی ڈاؤن ہوتی جا رہی ہے. جھوٹ بول کر عوام کو مطمئن کرتے ہیں کہ جی ہماری سٹاک مارکیٹ اوپر جا رہی ہے، معیشت 10 سال سے پیچھے سے بھی زیادہ آگے چلی گئی ہے، اور مہنگائی کم ہو گیا. لوگ کیسے مانے جن کو 600 سے 700 روپے چکن کلو مل رہا ہے، جن کو جو ایل ہے وہ 500 سے 600 روپے کلو مل رہا ہے، جن کو 250 روپے لیٹر پیٹرول مل رہا ہے، اور آپ ان کو جھوٹے دعوے کر کے مطمئن کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور حافظ نعیم الرحمان صاحب نے کہا کہ یہ جگیردار، یہ بیوروکریٹ، یہ ججز، یہ جرنیل، ان کا ملک نہیں ہے، یہ عوام کا ملک ہے. 24 کروڑ لوگ ہیں یہاں، بھیڑ بکریاں نہیں ہیں کہ آپ اس طرح سے ظلم کر کے ہمیشہ اپنی حکومت قائم رکھیں گے. ہم ایک نہ ایک دن عوام آپ کو ضرور پکڑے گی. اس کے بعد جو ملٹری کورٹس کا جو کیس ہے، جو سپریم کورٹ کے عینی بینچ جسٹس امین الدین کے سربراہی میں 7 رکنی بینچ اس کی ہیئرنگ کر رہا ہے کہ ملٹری کورٹس میں سویلین کا ٹرائل ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا. اور انتہائی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ابھی یہ کیس چل رہا ہے سپریم کورٹ میں، لیکن اس سے پہلے ملزمان کو سزائیں سنائی جا چکی ہیں. لیکن دوسرا دن ہے، جو آئینی بینچ کے ججز ہیں وہ بڑے اہم نکات اٹھا رہے ہیں. آج جو ججز نے ان کو ننگا کر کے رکھ دیا. ججز نے کیا کہا؟ ججز نے کہا کہ یہ کس نے تعین کیا کہ فلاں شخص کا کیس ملٹری کورٹ میں چلے گا، فلاں کا انسداد دہشت گردی میں ATC میں. بہت سے 103 لوگ آپ نے اپنی مرضی سے چن کر ان کو ملٹری کورٹس میں بھیج دیا، باقی ہزاروں لوگ ATC میں چلتے رہے ان کے کیس. ان کو ضمانتیں بھی مل گئیں، کوئی شواہد بھی نہیں تھے، کوئی ثبوت بھی نہیں تھے. اور ملٹری کورٹس کا ابھی تک ریٹن کوئی فیصلہ نہیں آیا. تحریک انصاف بار بار کہہ رہی ہے کہ بتائیں کس چارج پر، کیا آپ نے ان کے اوپر چارج لگایا، کیا آپ کو ثبوت ملے ہیں. کوئی ان کا فیصلہ، ریٹن فیصلہ نہیں آیا. تو ملٹری کورٹ کیس میں ججز نے کہا کہ آپ یہ بتائیں کہ تعین کس نے کیا ہے کہ اس کا کیس ملٹری کورٹس میں چلے گا، اس کا نہیں چلے گا. اور ججز نے یہ بھی کہا کہ اب آپ یہ بھی دیکھیں کہ اگر ملک کے اندر ایمرجنسی ہو، آئین قانون معطل ہو، تب تو ملٹری کورٹس بن سکتی ہے. کیا اب ملک کے اندر ایمرجنسی ہے، مارشل لا ہے، آئین قانون معطل ہے، جو آپ ملٹری کورٹس بنائے ہوئے. اور انہوں نے یہ بھی کہا حسن رضوی صاحب نے کہ مشرف جس کا طیارہ ہائی جیک کیا گیا تھا، ایک آرمی چیف کا طیارہ ہائی جیک ہوا تھا اور ان کی زندگی کو خطرہ ہوا تھا، طیارہ سازش کیس، لیکن اس کا کیس بھی ملٹری کورٹس میں نہیں چلا تھا. اور کلبھوشن یادیو جو ملک دشمن تھا، جس نے ہمارے ملک سے دشمنی کی، اس کا کیس بھی ملٹری کورٹس میں نہیں چلا تھا. تو یہ عام سویلین معصوم لوگ جو ایک پروٹیسٹ کر رہے تھے، پرامن پروٹیسٹ کر رہے تھے، آپ ان کو ملٹری کورٹس میں لے گئے ہیں. تو یہ اس طرح سے ملک نہیں چل سکتا. اس طرح سے آپ ظلم سے، ناانصافی سے اپنی مرضی کسی کے اوپر ایکسپوز نہیں کر سکتے. اور یہ کیا فیصلہ ہے، کس کا فیصلہ ہے کہ آپ نے اپنی مرضی سے جن ملزمان کو ملٹری کورٹس میں بھیجنا تھا بھیج دیا، جن سے پریس کانفرنس کروا لی کہ جی انہوں نے PTI چھوڑنے کا اعلان کر دیا، وہ جی بڑے پاک صاف ہو گئے، وہ آرام سے گھر چلے گئے، ان کو ایک دن کے لیے بھی نہیں پکڑا گیا، اور ان کو پریس کانفرنس کر کے آپ نے جی ٹھیک ہے کوئی ایشو نہیں ہے. 9 مئی میں وہ ملوث ہی نہیں ہے. بہت سے تحریک انصاف کی لیڈرشپ جن کو پہلے کہا گیا کہ وہ مین سرگنے ہیں، مراد راز کا کہا گیا اور کا کہا گیا، لیکن جب انہوں نے پریس کانفرنس کر دی ان کو چھوڑ دیا گیا. تو ججز نے یہ کہا
کہ اب یہ آپ ہمیں بھی تو سمجھائیں کہ یہ تفریق کس نے کی کہ اس کا کیس ملٹری کورٹ میں چلے گا، اس کا نہیں چلے گا، اس کو پریس کانفرنس سے چھوٹ ملے گی، اس کو اتنی سزا ملے گی، اس کو یہ کیا جائے گا۔ اور جب ایک ملک کے چیف آف آرمی سٹاف کا طیارہ ہائی جیک ہوا جس سے اس کی زندگی کو خطرہ ہوا، اس کا کیس آپ نے ملٹری کورٹس میں نہیں چلایا۔ کلبھوشن یادیو جس نے ہمارے ملک کی جاسوسی کی، ملک دشمنی کی، اس کا کیس آپ نے ملٹری کورٹس میں نہیں چلایا، سویلین کورٹ میں چلا۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ عام سویلین جو پروٹیسٹ کر رہے تھے آپ نے ان کو ملٹری کورٹس میں سزائیں دے دی، ان کو ملٹری کورٹس میں لے گئے؟ تو کیا ملک کے اندر کوئی ایمرجنسی ہے، کوئی اس طرح کا آپ کے اندر ملک کا آئین قانون معطل ہے؟ اگر ملک کے اندر کوئی آئین قانون ہے، جمہوریت ہے، ڈیموکریسی ہے جس کا آپ نے لبادہ اڑا ہوا ہے، تو پھر تو یہ سب نہیں ہو سکتا۔ ان لوگوں کے سویلین کے کیسز ملٹری کورٹس میں نہیں چل سکتے۔ اور یقیناً ملٹری کورٹس کے لیے ایمرجنسی کا ہونا ضروری ہے، بنیادی حقوق معطل ہونے کے لیے ایمرجنسی کا ہونا ضروری ہے، اور آپ نے ان لوگوں کے بنیادی حقوق معطل کر کے ان کو کوئی صفائی کا موقع نہیں دیا اور اپنی مرضی سے ان کو سزائیں سنا دی، اور اس کا کوئی ریٹن فیصلہ ابھی تک نہیں لائے۔ کیونکہ وہ تحریک انصاف والے شوکت بسرا صاحب نے کہا کہ آپ اس کا ریٹن فیصلہ تو دیں، ہمیں بتائیں تو صحیح کہ ان کے اوپر آپ نے کس شواہد کی بنیاد پر، کن ثبوتوں کی بنیاد پر ان کو سزائیں سنائی۔ یقیناً یہ انتہائی، یہ ایک سویلین اور پورا دنیا سے آپ کی بدنامی ہو رہی ہے، پوری دنیا آپ کو لان تان کر رہی ہے، پوری دنیا آپ کے اوپر ہنس رہی ہے، پوری دنیا آپ کے اوپر پابندیاں لگانے کا مطالبہ کر رہی ہے۔ تو یقیناً اس کے اندر کچھ تو ہے۔ یہ تو نہیں ہے کہ اگر پوری دنیا سے آپ لڑ سکتے ہیں، آپ نہیں لڑ سکتے۔ آپ اس طرح سے اگر غلط فیصلے کریں گے تو آپ کے ملک کی بدنامی ہوگی، اور اگر جس طرح یورپی یونین، برطانیہ، امریکہ، ان سے مذمت آ رہی ہے اور انہوں نے آپ کو یہ وارننگ دیا کہ اس طرح سے اگر آپ کریں گے تو پھر آپ عالمی قوانین کی آپ پاسداری نہیں کر رہے، پھر ہم مجبور ہوں گے آپ کے ساتھ کوئی ایکشن لینے میں۔ تو یقیناً حکومت کو چاہیے کہ اس طرح سے غلط فیصلے کر کے آپ ملک کی بدنامی کریں، اور ملک جو پاکستان جو 24 کروڑ لوگوں کا ملک ہے، جس کی اکانومی دن بدن ڈوبتی جا رہی ہے، ملک کرائسس میں ہے، اور آپ ہنس رہے ہیں، آپ مذاقیں کر رہے ہیں، آپ لوگوں کو جھوٹے دلاسے دے رہے ہیں، اکانومی اتنی بہتر ہو گئی ہے، جو ہے ہماری سٹاک مارکیٹ اوپر جا رہی ہے۔ یہ کچھ نہیں ہے، ان دلاسوں سے کچھ نہیں ہونا، ان جھوٹے دعووں سے کچھ نہیں ہونا۔ آپ عوام کو اب بے وقوف نہیں بنا سکتے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ عوام اب 70 کی دہائی میں ہے، لوگ 70 کی دہائی میں نہیں رہ رہے، لوگ 90 کی دہائی میں نہیں ہیں۔ سوشل میڈیا کا دور ہے، لوگوں کو سب کچھ پتہ ہے، آپ کی زبان سے، آپ کے چہرے سے جھوٹ جھلک رہا ہوتا ہے، لوگوں کو پتہ ہے 100%۔ آپ سوشل میڈیا پر جائیں، جب بھی آپ کوئی پریس کانفرنس یا اس طرح کے جھوٹے دعوے کرتے ہیں، لوگ فوراً کمنٹس میں آپ کو ایکسپوز کرتے ہیں کہ اب آپ 90 میں نہیں کھڑے، آپ تو جہل ہو سکتے ہیں، عوام جہل اب نہیں ہے۔ تو یقیناً اس طرح یہ ملٹری کورٹس میں لوگوں کے کیس چلانا اور اس طرح سے لوگوں کے ساتھ فارم 47 کی حکومت کو لا کر بٹھا دینا، عوام کے حقوق پر ڈاکہ ڈالنا، اور یہ عوام ہی ملک کی جو ہے وہ ذمہ دار ہوتی ہے، ملک کے چلانے والی عوام ہوتی ہے، اور آپ عوام کے حقوق پر ڈاکہ ڈال کر ان کا مینڈیٹ چھین کر کسی کو بھی بٹھا دیں اور آپ کہیں یہ ملک چلے گا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اور یقیناً سوچنا چاہیے جو بھی لوگ اس ملک کے چلانے والے ہیں ان کو چاہیے کہ عوام کی سوچیں، لوگوں کے بارے میں سوچیں، لوگوں کی رائے کا احترام کریں، لوگوں کے رائٹ آف ووٹ کا احترام کریں۔ اگر آپ یہ احترام نہیں کریں گے تو آپ جتنا بھی ظلم کر لیں، آپ اس ظلم سے نہ تو فرعون اپنی حکومت قائم رکھ سکا تھا، نہ ہی آپ رکھ سکیں گے۔ اور یقیناً اگر لوگوں پر آپ ظلم کر کے آپ سمجھتے ہیں کہ آپ طاقتور ہیں، آپ کا محاسبہ نہیں ہوتا، تو اوپر بھی ایک ذات بیٹھی ہے جس نے ہمیشہ ظالم کا محاسبہ کیا اور ایسی عبرت ناک سزا دی ہے کہ وہ ہمیشہ کے لیے نشان عبرت بنا ہے۔ اللہ حافظ۔